the Gospel of Luke, chapter number 23 and verse number 43. लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील यीशु मसीह की खुशखबरी, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। वहां पर लिखा है, उसने उससे कहा। पहला उस जो है यीशु के लिए और दूसरा जो उस है वो डाकू के लिए, यानी यीशु ने डाकू से कहा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या होगा? कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलाम का हवाला रेफरेंस हमने पढ़ा और इसके हवाले से मैं याद दिलाना चाहता हूं चर्च को, कलीसिया को, बहनों भाइयों को कि यीशु मसीह ने जो बात कही गई, उनकी बाबत लिखी गई है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कौन सा फिरदौस है? इस पे हम पहले भी जो है, हो सकता है 8-10 महीने पहले हमने बात की थी और उस पे हमने 2 पोर्शंस ऑफ जो है वो जो अंडरग्राउंड जो रेस्टिंग प्लेस है, उसमें ईमानदारों के लिए भी है और वो जो गुनाह में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है उनके लिए जो है वो 2 डिफरेंट प्लेसेस हैं। और उसका एविडेंस जो है वो मिलता है जो गरीब लाजर है उसकी और अमीर आदमी की जो पैराबल है यीशु मसीह के मुंह से, उसमें से बहुत कुछ जो चीजें हैं वो सामने आकर जो है वो हमें उसकी ट्रूथ को जो है वो रिवील करती है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो क्या पहला सवाल ये उठता है कि क्या फिरदौस जो है ज़ेरे जमीन, जमीन के नीचे का जो असफल है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, या आलमे अरवा है जहां पर रूहें जो है वो कैद की जाती रही हैं, क्या उसको फिरदौस कहा जाता है? या फिर उसके अलावा जहां पर उसे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, क्या उसी रात वो डाकू जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा जिसका वादा जो है वो सारे बिलीवर्स के साथ कादर मुतलक ने किया है? तो ये कलाम के हवाले से आज हम इस पे बात करेंगे। मैं जिस बात को बताना चाहता हूं कि ये जो वर्स है उर्दू लैंग्वेज में, और हो सकता है हिंदी, और हिंदी बहुत सारी जो 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 ट्रांसलेशंस हैं उनमें भी ऐसा ही हो सकता मिले और बाद में हो सकता है कि ऐसा ना भी मिले। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो बाइबल मुकद्दस के जो नुस्खा जाते हैं, ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें 9th सेंचुरी तक कोई पंक्चुएशन मौजूद नहीं थी, कोई कॉमास मौजूद नहीं थे। और जब ट्रांसलेशंस हुई, जब आगे बात को बढ़ाया गया, तो एक कॉमा जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह जो है वो कलाम की सच्चाई को नहीं बदल सकती, क्योंकि सच्चाई जो है अगर यहां से ट्रुथ जो है वो हमें नहीं मिलेगी तो कलाम जो है वो जगह जगह पर इस बात को जो है जितने खोज रखने वाले हैं, जिसके कान हैं, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इंसान गलती कर सकता है, ह्यूमंस जो है वो एरर्स कमिट कर सकते हैं, पर खुदा का कलाम अपने आप को सच साबित करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। खुदा नहीं ऊँघता, नहीं सोता। हम नेग्लिजेंसी बरत सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, पर खुदा अपने रूह के वसीला से ट्रुथ को, सच्चाई को रिवील करता है। किस तरह से? लास्ट कपल ऑफ वीक्स अगो पास्टर पेट्रोस तिरोन ने इस बात को बड़ी डिटेल से जो है वो बयान किया था कि इंताकिया जो है ये एक हब थी, एक सेंटर था जहां से गॉस्पेल की प्रीचिंग का बहुत बड़ा सेंटर बनाकर वहां से आगाज हुआ था। और आप जानते होंगे पौलुस रसूल ने 3-4 मिशनरी सफर किए और चारों का जो ताल्लुक है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो 3 का डेफिनेटली जो ताल्लुक है वो एंटियोक से, अंताकिया से वो शुरू होते थे और यरूशलेम में घूम घाम के साल, 2 साल, 1.5 साल, जितना भी अरसा उसको लगता था, वो घूम घाम के फिर जो अपना सफर है उसको यरूशलेम में खत्म करता था। हर जो 3 जो मिशनरी सफर थे वो उनके जो है वो अंताकिया से शुरू होते, जहां पर पहली दफा अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ एक्ट्स, जिसे हम कहते हैं
کہ رسولوں کے کرتویہ یا پریرتوں کے کام، اس میں یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ فالوورز آف کرائسٹ they were called Christians in Antioch. انطاکیہ میں پہلی دفعہ مسیحوں کو، جو یسوع کے پیروکار تھے، ان کو مسیحی کہا گیا. مسیح کے پیروکار مسیح کہلائے، کرائسٹ کے جو فالوورز تھے وہ کرسچنز کہلائے. پالوس یہیں سے جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے. یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے بہت سارا گاسپل پر کام کیا، اس کے ریولیشنز پر کام کیا، اور آنے والے جو ان کی نسلیں تھی، شاگرد تھے، انہوں نے اسی سینٹر انطاکیہ سے جو ہے وہ ٹرانسلیشنز کا کام کیا. ٹرانسلیشنز کا کام جو ہوا تو ہم نے لاسٹ کپل آف ویکس اگو ہم نے سنا تھا کہ وہاں سے جو مینوسکرپٹس تھے وہ دنیا کی 3 ڈائمینشنز میں جو ہے وہ ٹریول کیا، انہوں نے بھیجے گئے، جن میں ایک جو تھی وہ ایسٹ میں انڈیا کی طرف جو ہے وہ گیا، اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف گیا جو کہ نارتھ افریقہ کی جو ہے وہ سائڈ بنتی ہے، اور ایک جو ہے وہ ویسٹ کی طرف یعنی انگلینڈ اور اس کی ویسینٹیز میں جتنے کنٹریز ہیں. خدا کے کلام کے جو ترجمے تھے، ان کے جو مینوسکرپٹس تھے جو لکھے گئے تھے، ان کو اس طرح سے انہوں نے ڈائریکشنز میں بھیجا. خدا کا کلام آدمی ہی سفر نہیں کرتے. سفر کے بھی ہم جو اردو سپیکنگ ہیں یا ہندی سپیکنگز ہیں، سفر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹریول کرنا. سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ اٹھایا. خدا نہ صرف ایماندار دکھ اٹھاتے ہیں، خدا کا کلام بھی پرسیکیوشن سے، دکھ اٹھانے کی جو ہے وہ کڑیوں سے گزرتا ہے. خواہ وہ لکھا گیا کلام ہو، خواہ وہ مسیح کی صورت میں مجسم کلام ہو، یا پھر وہ بولا گیا کلام ہو. کلام سفر کرتا رہا ہے، ٹریول بھی کرتا رہا ہے، اور مشکل سے بھی گزرتا رہا ہے. کبھی بادشاہیوں میں جو ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلایا جاتا تھا، کہیں اس کو مٹایا جاتا تھا، کہیں پر اس کو پھاڑا جاتا تھا، کہیں پر اس کی بے حرمتی اور انسلٹ کی جاتی تھی، ڈیسیکریٹڈ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اس طرح سے ان حالات سے، چیزوں سے، وقت کے ساتھ خدا کا کلام گزرا ہے. لیکن جب فائنلی جو ہے وہ آخری جو ہے وہ لیٹسٹ سینچریز میں، کپل آف سینچریز اگو، جب اس کو جو ڈھونڈا گیا تو جو ہندوستان کی طرف نکلا تھا وہ اینڈڈ اپ ہوا صوفیہ میں، وہ اینڈڈ ہوا اٹلی کے پہاڑوں میں. اور جو ویسٹ میں چلا گیا تھا، جو انگلینڈ اور اس کے باقی ممالک میں گیا تھا، کنٹریز میں جس نے ٹریول کیا، وہ اینڈڈ اپ ہوا تھا ترکی میں صوفیہ کے مقام پر. اور جو افریقہ کی طرف جو ہے کلام مقدس کی جتنی جو ہے وہ مینوسکرپٹس بنے تھے، نقلیں بنی تھی، وہ جب افریقہ میں تھا وہاں سے ٹریول کرتا ہوا، وقت، حالات، چیزیں، بادشاہیوں، بہت سارے لوگوں کی مخالفت سہتے ہوئے کچھ جلائے گئے، جتنے بچ گئے وہ اسکندریہ کے مقام پر اس کو جو ہے وہ 18ویں صدی یا اس سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ پایا گیا، ڈھونڈا گیا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ خدا کے کلام کی بابت ہیں. پھر اس دوران بہت ساری مخالف قوتوں نے، بہت سارے مخالفین نے، جو بائبل مقدس اور خدا کے مخالفین تھے، جو شیطان کے ہاتھ میں آلہ کار بنے، انہوں نے اس میں تبدیلیاں بھی کرنے کی کوشش کی. اس کی جو فردر جو ہے وہ نقلیں بنائیں، ان کو لکھا تو اس میں تبدیلیاں کی گئی، اس میں لفظ بدلے گئے، اس میں فریزز جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ کی گئی، ان کو جو ہے وہ کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لاسٹ ویک، کپل آف ویکس اگو، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا. میں یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، بہت سارے بہن بھائی ہو سکتا ہے اس روز نہ ہوں. جو مینوسکرپٹس ترکی سے صوفیہ کے مقام پر، اور جو اٹلی سے، اور جو مینوسکرپٹ اس وقت جو ہے وہ ویٹیکن میں موجود ہیں، جو کیتھولک چرچ کے پاس ہیں، ان میں اور صوفیہ کے مقام پر جو مسودہ جات ملے تھے، جو نقلیں ملی تھی، مینوسکرپٹس ملے تھے، ان میں کہا جاتا ہے کہ 40 جو ہے وہ کانٹرڈکشنز ہیں، جو صرف سپیلنگ یا پھر کاماز کی جو ہے وہ کہیں مسٹیکس ہیں. مسٹیکس نہیں کہنا چاہیے مجھے اسے کنٹرڈکشن کہنا چاہیے، یا ڈفرنسز جو ہے وہ کہا جانا چاہیے، جس کو بائبل سے ریسرچ کر کے جن چیزوں کو جو ہے وہ آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور کلام کی جو صحت ہے، ہیلتھ ہے، اس کو جو ہے وہ سچا ثابت کیا جا سکتا ہے.
لیکن جو اسکندریہ کے مقام پر جو مینوسکرپٹس ملے ہیں جن سے جو ہے وہ ماڈرن ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، جو باقی کے دو ہیں جن میں صوفیہ کے مقام پر جو ہوا، ان سے کنگ جیمز ورژن جو ہے وہ ہمارے پاس جو آج بائبل ہے، یا اس سے پہلے کی جو پرانی انگریزی جو ہے جس میں دائن داؤ کے قسم کے جو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو ہے صوفیہ کے مقام سے جو مینوسکرپٹ ملے تھے وہاں سے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی. لیکن جو ویٹیکن میں موجود تھے اس سے جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ مارٹن لوتھر نے کی، جو کہ ایک راہب تھے، ایک پریسٹ تھے، کیتھولک پریسٹ تھے، جنہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا کیتھولک چرچ کے اگینسٹ. انہوں نے جو ترجمے کیے تھے جرمن لینگویج میں، وہ ان سے جو ہے ہمارے جو ہے وہ کیتھولک ترجمہ، اور اسی زبان سے اگر پاکستان میں جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو، دو اردو ترجمے جو ہیں وہ اس وقت رائج ہیں. ایک وہ جو رومن کیتھولک بائبل ہے اس کا اردو ترجمہ، وہ ڈیفرنٹ ہے، لفظوں میں ڈیفرنٹ ہے لیکن میننگز میں ڈیفرنٹ نہیں، کیونکہ وہ ترجمہ جو ہے وہ ان کتابوں سے کیا گیا ہے، ان ٹرانسلیشن سے کیا گیا ہے جو مارٹن لوتھر نے، جو راہب تھے، جو پریسٹ تھے، وہاں سے آئی ہیں. جبکہ جو پروٹیسٹنٹس ترجمہ ہے جس میں 66 بکس ہیں، وہ کنگ جیمز ورژن سے جو ہے وہ کیا گیا. اب جو ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں، جو اسکندریہ میں، جو الیگزینڈریا میں سے ملا تھا، اس پر سے جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں وہ ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں. بہت ساری جو ٹرانسلیشنز آج ملتی ہیں NIV بالخصوص، اور اس کے ساتھ اور پتہ نہیں انگلش اسٹینڈرڈ ورژن، پھر میسنجر، اور بھی میسج بائبلز، اس قسم کے جتنے بھی ترجمہ جات ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے ملتے ہیں. اور میں یہ بات کہہ کے آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں، دس از واٹ از دا ٹروتھ، کہ جو اسکندریہ سے ترجمہ ملا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اور باقی دو ترجموں میں جو اٹلی سے اور ترکی سے ملے، ان میں 36,000 جو ہے وہ کنٹراڈکشنز ہیں، جس میں ورڈز، فریزز، میننگز، کئی چیزوں کا جو ہے وہ ڈفرنس پایا جاتا ہے. اس لیے جب بھی آپ جو ہے وہ ان کتابوں کو یا مختلف جو ٹرانسلیشنز کو پڑھتے ہیں، کیپ این آئی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بات جو ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اگر ہم اسے ترجمے کی یا ٹرانسلیشنز کی جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، تو اس روز یا اسی رات یسوع مسیح وہ فردوس میں نہیں تھے. اس روز وہ عالم ارواح میں تھے جہاں پر روحیں قید ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد فردوس کہاں ہے، اس بات کو بائبل مقدس کی جو ہے وہ ہم آیات سے ہم دیکھیں گے کہ فردوس یہ وہ والا فردوس نہیں ہے جس کی بات بائبل مقدس کرنا چاہتی ہے، کرتی ہے. اور یہ وہ فردوس نہیں ہے عالم ارواح میں یا انڈر دی ارتھ جو ہے جس کی ڈاکو نے بات کی تھی. اگر میں اور آپ اگر دیکھیں کہ مقدسین جو ہیں وہ ابدیت میں اگر زندگی گزارتے ہیں، خدا کے فردوس میں گزارتے ہیں، تو پھر کیا وہ زمین کے اندر جائیں گے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات تو ڈاکو بھی جو ہے وہ زیر زمین چلا گیا اور مسیح بھی چلے گئے، تو یہ فردوس وہاں ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. وہاں سے تو ساری روحیں جو ہیں، جو ایمانداروں کی روحیں ہیں، وہ اٹھا لی گئی تھی، ان کو فری کیا گیا تھا. یہ فردوس کون سا ہے؟ آئیے کلام مقدس کی ایک آیت ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت. ریویلیشن 2 باب اور اس کی 7ویں آیت. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پریز دی لارڈ. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. کیا کروں گا؟ میں جو غالب آئے، جو آخر تک برداشت کرے، جو قائم رہے اور بزدل نہ بنے، دلیری کرے، بیک سلائڈ نہ ہو، خداوند کے ساتھ چلتا رہے، میں اسے زندگی کے اس درخت میں سے کھانے کو دوں گا جو خداوند کے فردوس میں ہے. اور خداوند کا فردوس کہاں ہے؟
ایک بات ہم اکثر سوچتے ہیں, ہم سارے جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں, ہم کہتے ہیں آسمان اوپر ہے. کیا آسمان صرف ایک ڈائریکشن میں ہی ہوتا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے یہ زمین ہے میرے ہاتھ میں, جتنے دیکھ سکتے ہیں, گول نہیں ہے, یہ تو وہ ہے سیرپ کا کپ ہے. جو ادھر کھڑا ہے زمین کے اس حصے پہ, نارتھ پول پہ جو کھڑا ہے, اس کا سر بھی اوپر کی طرف ہے. اور جو ساؤتھ پول پہ نیچے کھڑا ہے, اس کا سر کدھر ہے؟ اس کا سر نیچے کی طرف ہے. ہمارے اعتبار سے جو ساؤتھ پول پہ کھڑے, نارتھ پول پہ کھڑے, یہ جب دیکھتا ہے تو کہتے ہیں آسمان ادھر ہے, جب یہ نیچے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے آسمان جو ہے وہ اوپر ہے. اس کا بھی آسمان اوپر ہے, اس کا بھی آسمان اوپر ہے. جو ادھر کھڑا ہے نا ایسٹرن سائڈ پہ یا ویسٹرن سائڈ پہ, وہ اس کا سر جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں, وہ کہتے ہیں آسمان اس طرف ہے. جو ادھر کھڑا وہ کہتے ہیں آسمان ادھر ہے. جو اس سائڈ پہ کھڑا وہ کہتے ہیں آسمان اس طرف ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہر بندہ جو اس گلوب کے اوپر کھڑا ہے اس کا آسمان اوپر ہوتا ہے. پھر آسمان کہاں ہے؟ آسمان اس زمین کے چاروں طرف ہے. Your earth is surrounded by the heavens of the Lord. Your earth, mine earth, is surrounded by the King of Kings and Lord of Lords. ہماری زمین سارے جلال سے کیسے معمور ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ زمین جو ہے وہ آسمانوں کے وہ تیسرے آسمان سے گھری پڑی ہے. میں اور آپ جب اس آسمان کو جو ہے وہ دیکھنا کی کوشش کرتے ہیں, فردوس کہاں ہوگا, ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں فردوس اوپر ہوگا اور پتہ نہیں کوئی تھوڑی سی جگہ ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ آسمان ہمارے چاروں طرف ہے اور ہماری حدوں سرحدوں اور پتہ نہیں کتنے لائٹ ایئرز, ملینز آف لائٹ ایئرز, اگر ہم ہیومن ٹائم میں یہ سپیڈ میں سفر کرتے ہیں, لائٹ ایئرز میں سفر کرتے ہیں, یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ جب نئی زمین ہوگی, نیا آسمان ہوگا, جس کی بابت لکھا گیا کہ میں جاتا ہوں, یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی پہلی 11 آیات بہت خوبصورت ہے, بہت کچھ ریویل کرتی ہیں. میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اس کا عجیب نہیں لگتا کہ خدا جس کو ہم انفینٹ گاڈ کہتے ہیں, جس کو ہم لامحدود انلمیٹڈ گاڈ کہتے ہیں, وہ یہ کہے کہ میں جا کر جگہ تیار کرتا ہوں. وہاں جگہ کم ہے, تمہارے لیے ابھی جگہ نہیں ہے, میں جا کر کچھ چیزیں ادھر موو کرتا ہوں, ایسٹ کو, کچھ ویسٹ کو موو کر کے سپیس بناتا ہوں تمہارے لیے. یہ فنی لگتا ہے کہ ہم خدا کی بابت یہ باتیں سوچنا شروع کر دیں کہ شاید اس کے وہاں گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے آسمان میں جو گناہ گار ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے. زبیدہ سہیل کا مائک ذرا آف کر دیجئے. جتنے میرے باپ کے آسمان پر جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ نہیں جا سکتے, جسم کے انسان نہیں جا سکتے. میں جاتا ہوں اپنے باپ کے ہاں اپنا خون لے کر, تاکہ اس کی ذات میں تمہارے لیے جگہ بن سکے, ایکسپٹنس ہو سکے. اس کی سپیس کی کمی نہیں ہے, وہاں ایکسپٹنس کی کمی ہے. جو میرے خون سے, میری قربانی سے, میری شفاعت سے, میرے انٹرسیشن کے سبب سے جو ممکن ہے وہ ہو سکتی ہے. میں جاتا ہوں تاکہ اپنے باپ کے ہاں تمہارے لیے ایکسپٹنس کو کریٹ کر سکوں. ہم اکثر ایک زبور گاتے ہیں, یا رب تو میری پناہ ہے, تو ہے میری جان. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں سکونت کرے گا. یا رب تو میری پناہ ہے, تو ہے میری جان, خداوند دے وچ رہندی ہے سو. میری جان خداوند میں رہتی ہے, وہی میرا مکان ہے.
under the wings of my Lord. मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, and he is my house, my home, जिसमें मेरी गुंजाइश है। मुझे किसी मकान की, किसी सोने चांदी के मकान की, मकानों का कॉन्सेप्ट जो है वो जमीन के साथ जुड़ा है, प्राइवेसीज के साथ जुड़ा है, चोरों चक्कों से बचने के लिए जुड़ा है, आंधी तूफान बारिश इन सारी चीजों के साथ जुड़ा है। लेकिन आसमान फिरदौस जहां पर दुनिया मौजूद होगी, वहां पर ऐसी चीजों की गुंजाइश ही नहीं होगी। वहां पर लोग अपने आप को छुपाएंगे नहीं, वहां पर उनको किसी बात की प्राइवेसी रखने की जरूरत नहीं है। वो शर्मिंदा ना होंगे, ना उनके चेहरों पर शर्मिंदा होगी और ना ही वो अपने नंगेपन की शर्मिंदगी को ढांपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बर्रा अपने खून से धुली हुई पोशाक उनको देगा ताकि वो अपने नंगेपन को वो ढांप सके। आइए मेरे साथ निकालिए, यह है वो 21वां बाब मुकाशफा। वहां पर देखते हैं कि फिरदौस कहां होगी, अबदियत जो है वो मुकद्दसीन कहां गुजारेंगे। बिलीवर्स जब जमीन छोड़कर जाएंगे तो फिर अबदियत कहां होगी। वहां पर लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। डाकू ने जो सवाल किया था, उसने कहा था जब तू अपनी बादशाही में आए। और याद रखिएगा, यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, ना तो आंखों की ख्वाहिश की है, ना ही जिस्म की ख्वाहिश की है, और ना ही जिंदगी की शेखी की है। My kingdom is not the kingdom of lust for eyes, lust for flesh, and the pride of life. My kingdom does not belong to these things. मेरी बादशाही जो है इस दुनिया की या इस अर्थ की साथ जिसके साथ लानतें जुड़ी हैं, मेरी बादशाही यहां की भी नहीं है। मेरी बादशाही जो है वो एक मुख्तलिफ जगह की है। और डाकू ने क्या कहा था, जब तू अपनी बादशाही में आए, when you sit on a throne as a king in your kingdom, remember me. मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना। मेरी तेरी ये कन्वर्सेशन हुई थी, मेरा तेरा ये अहद हुआ था, और मसीह ने उसके साथ वादा किया था कि तू मेरे साथ कहां होगा, फिरदौस में होगा, इटर्निटी में होगा, वहां होगा जहां पर हयात का दरख्त है और उसके फल में से खाने के लिए मैं उसको दूंगा, तुझे भी मिलेगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। जमीन भी गुनाहगार, आसमान पर भी गुनाह हुआ, और उनको जमीन की तहों में, समुद्र की गहराइयों में फेंका गया। समुद्र भी ना रहा। क्यों? इसका खास जिक्र क्यों है? हर वो चीज जो नापाक ठहरी, जिस पर गुनाह हुआ, गुनाह लादा गया, उन सारी चीजों को नया बना दिया गया। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते हुए देखा, और उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। जब नई जमीन होगी, उसकी लोकेशन ये नहीं होगी, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। वो चीज जिस पर जो है वो दुल्हन को रखा जाएगा, जिसे नया यरूशलेम भी कहा गया है, जिसे कलीसिया कहा गया है, जब वो उतरेगा वो उस नई जमीन पर होगा जिसे खुदा अबदियत में जगह देगा। वो सोलर सिस्टम का हिस्सा या हमारे जो आज का जितना भी निजाम शमसी है उसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम का जमीन इसलिए हिस्सा है क्योंकि आज इससे जो है एक ऐसे सैयारे की या सितारे की जरूरत है जिसकी रोशनी जमीन पर पड़े। उस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे उस वक्त इस रोशनी की जो आज हम एंजॉय करते हैं, जिससे सेहत बनी रहती है, इसकी जरूरत नहीं होगी। क्यों?
خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ خدا تو خود اس چیز کا جس کا نام وہ زمین کہہ رہا ہے، نئی زمین کہہ رہا ہے، وہاں پر وہ تخت نشین ہوگا اور انسانوں کے بیچ میں رہے گا۔ اب یہ زمین آسمان پر ہوگی یا آسمان زمین پر اترے گا، پر ایک بات تو طے ہے کہ خدا کا تخت جو ہے وہ کلیسیا کے درمیان، اس کے لوگوں کے درمیان ہوگا اور وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کے بیٹے ہوں گے۔ اور لکھا ہے اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ میں آب حیات کے چشمے سے، جو خدا کا بیٹا ہے، جو زندگی کا بھی درخت ہے، میں اس میں سے مفت کھانے کو اور مفت پینے کو دوں گا۔ جتنے اس فردوس میں جانے کے قابل ہوں گے وہ زندگی کے درخت کو کھائیں گے اور زندگی کے چشمہ سے پئیں گے۔ وہ ماندہ نہ ہوں گے، اسی کے سایہ میں بیٹھیں گے اور اسی کے چہرہ کو جو ہے وہ تکتے رہیں گے، پھر بھوک نہ ہوگی۔ وہ بھوکے اور ماندہ پھر کبھی نہ ہوں گے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، میرا فرزند ہوگا۔ یہاں پر بیٹے کا مطلب صرف میل چائلڈ نہیں ہے۔ ہم نے بہت پہلے جو ہے فرزند اور فرزند نرینہ کا فرق جو ہے اس کو دیکھا تھا۔ فرزند ہونے کا مطلب ہے وہ میری سنتان کہلائے گا، اور فرزند نرینہ جب کہا جاتا ہے اس کو میل چائلڈ سے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے۔ ہم خدا کی سنتان یا فرزندیت میں جو ہے ہوں گے اور وہ ہمیں اپنا فرزند ہوگا، کیونکہ وہ جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، وہ نئے مخلوق ہیں۔ ان کی پوزیشن جو ہے خدا کے نزدیک کسی جینڈر کے جو ہے وہ بائسنس کے بغیر ہے۔ یہ وہ فردوس ہے جس کی بابت اس روز ڈاکو نے کہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ہم گریک کو اور کلام کے حوالوں کو اور آج کی ٹرانسلیشن جو آگے پیچھے نقطے یا قومے کی وجہ سے ہم جس کو جو ہے وہ کئی دفعہ ہماری پڑھنے میں جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں یا ہیومن ایرر بن جاتا ہے، ہم اسے اس طرح سے سچائیوں میں سے ڈھونڈ کر ہم اس آیت کے ٹرو میننگز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اور سب سے جو بڑی بات ہے کل ہی کے روز میں میرے ایک دوست ہیں، وہ اکثر جو ہے مجھ سے کلام کی بابت جو ہے وہ بڑی گفتگو کرتے ہیں اور ہم اس کو ورڈ ہے جگالی کا نام دیتے ہیں۔ ہم اکثر کلام کی جگالی کرتے ہیں، اور جگالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور جن کو جو جگالی کرتے ہیں ری چیو کرتے ہیں اپنے کڈ کو، جو کچھ انہوں کھایا ہوتا ہے انہیں پھر سے جو ہے اپنے سٹمک سے باہر لاتے ہیں، اپنے منہ میں لا کر اس کو ری چیو کرتے ہیں اور پھر وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ ہم کلام کی جب جگالی کرتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور کل جو بات جو سامنے آئی میں کہا دیکھو کہ اتنے برس ہو گئے ہمیں جو ہے وہ چرچ فیلوشپ میں، اور یہ بات ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی۔ جواب اس کی بات کا جو ہے وہ تو ڈاکو کے سوال ہی میں تھا۔ اس نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے عالم ارواح سے چھڑا لے، مجھے روحوں میں سے خاموشی کے عالم سے جو ہے نکال دینا، نہیں۔ اس نے کہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ He was looking at eternity۔ اس کی نظر جو ہے اس بادشاہ کی بادشاہی پر تھی۔ اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اور مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ ابدیت پر ہے۔ اور یسوع مسیح یہ نہیں کبھی ہوتا کہ سوال کو گندم کرے اور یسوع مسیح جواب اس کو چنے دے رہے ہیں۔ خداوند نے کبھی مسٹیک نہیں کی اس بات کی۔ جس بات کا لوگوں نے جو ہے وہ سوال کیا ہے اس نے ان کو بڑی ترتیب سے
بڑی خوبصورتی سے وہی جواب دیا ہے، اور اس نے کہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. And Jesus Christ was not going to rule over the house of, spirits. اس کا اختیار ہے وہاں پر، اسی لیے اس نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی بادشاہی کا اعلان عالم اروا پر نہیں، وہ اپنی بادشاہی کا اعلان جو ہے وہ اپنی بادشاہی کا اعلان جو ہے وہ ابدیت میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب اس کا تخت لگے گا وہاں پر لوگ جانیں گے کہ مسیح عبدالآباد تک بادشاہ ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں بھی ایسی ہی باتیں لکھی گئی ہیں. آئیے اس کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ ہمیں لکھا ہے. پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا. جو شہر ابھی ہم نے پڑھا جو 21ویں باب میں جو آسمان سے اترا، اس میں خدا اور برہ کا تخت ہوگا. اور وہ جو شہر ہے وہ کلیسیا ہے. کلیسیا کے درمیان دلہن کے ساتھ خدا سکونت کرے گا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے. خدا کا چہرہ دیکھنے کا مقدور ان کو حاصل ہوگا، وہ خدا کے چہرہ کو دیکھ سکیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی. کیوں؟ پھر سولر سسٹم کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد تک بادشاہی کریں گے. جو نور کے ساتھ جڑے ہوں گے، خدا کے بیٹے کے ساتھ جڑے ہوں گے، نہ صرف یہ کہ ان کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، لکھا ہے کہ خدا ان کو ایسا روشن کرے گا کہ روشنی ان میں سے بھی پھوٹے گی. پھر برہ جو ہے اس شہر کا چراغ بھی ہوگا. خدا کے بیٹے کے جلال کے سبب سے وہ شہر روشن ہوگا، مقدسین روشن ہوں گے. پھر سورج سے روشنی زمین پر پڑ کر اس کو روشن نہیں کرے گی. خدا کا بیٹا جو آفتاب صداقت ہے، سچائی کا سورج ہے، خدا کا بیٹا جو ہے اس کے چہرے کے نور سے دلہن روشن ہوگی اور اس کے اندر سے روشنی منعکس ہوگی، ریفلیکٹ ہوگی، اور یوں وہ ابدیت میں فردوس میں خدا کے ساتھ رہا کریں گے. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. He was not asking about beneath the earth. He was asking for the time in eternity. جہاں پر مقدسین رہیں گے، جہاں پر جو ہے وہ ایماندار اور بلیورز ہوں گے. اس کی نگاہ جو ہے وہ آسمانوں کے آسمان کے خدا کی اس ابدیت اور آخری جو ٹائم لیس زون ہے، جو دنیا کے دن سے جو سیکنڈز اور گھنٹوں، گھڑیوں، ہفتوں اور سالوں کی اور صدیوں کی قید سے جب باہر انسان نکلے گا، یہ زمین جو ہے وہ جاتی رہے گی. ایٹرنٹی میں جب ٹائم لیس زون میں داخل ہوگی، جسے ہم جو ہے وہ ازل اور ابد کہتے ہیں، جسے ہم بگننگ اینڈ اینڈ کہتے ہیں، جب یہ بگننگ اور اینڈ کے سارے اس تقاضوں میں شامل ہوگی تو وہاں پر اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. میرے بہن اور بھائی، ٹرانسلیشنز کی باتیں ہوں، تاریخ کی باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، خدا کا کلام خود اپنی گواہی دینا جانتا ہے اور کسی بشر کو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا کلام خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس فردوس میں پہنچنے کا فضل بخشے. آمین. Amen.